बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई तारीखी दास्तान का आगाज कर रहे हैं जिसका नाम है शोलों का कफन। ये दास्तान बरे सगीर के मशहूर व मारूफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत के बारे में है। पेश लफ्ज़ खान आसिफ का ये तारीखी नावल उनके अखबार जहां में शाया होने वाले दूसरे नावलों में सबसे मकबूल है। यह उस ताले आज़मा की खून रंग दास्तान है जिसने अपनी शमशीर आबदार से फतुहात की नई तारीख रकम की। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कमोबेश 84 जंगें लड़ी और हर मार्के में सरबुलंद ठहरा। जब अलाउद्दीन खिलजी बिसाते सियासत पर उभरा तो बड़े सगीर के गोशे गोशे पर तोहम परस्ती की हुक्मरानी थी। इंसानी तकदीरें बेलिबास साधुओं के मंत्रों और जापों की असीर थीं। हर गली कोचे में हवस के मज़बा खाने कायम थे और हिंदू औरतें भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा की जा रही थीं। देवदासियों की हैजान खेज रक्स और निशात अंगेज मौसीकी पूजा का हिस्सा बन गई थी। पंडितों और ब्राह्मणों की साजिश ने मुल्क की बड़ी आबादी को अछूत बनाकर रख दिया था। कोई मुंसिफ नहीं था, कोई अदालत नहीं थी। जुल्म अपनी आखिरी हदों को छू चुका था। इसी तरह अंदरूनी इंतशार, गैर मुंसिफाना निज़ाम और आपस के निफाक ने बैरूनी मुदाखलत के लिए बुनियाद फराहम की और सुल्तान अलाउद्दीन ने हजारों खुदाओं की सरजमीन में कदम रखा। ब्राह्मण गुज़िदा कौम सुल्तान अलाउद्दीन के एक वार को भी ना रोक सकी और उसके जलालो जबरूत के सामने झुकती चली गई। खान आसिफ के इस तारीखी नावल की ज़बान बड़ी तीखी और अंदाज बड़ा दिल बराना है और बयान इतना दिलकश, दिलचस्प और सहर अंगेज है कि आप इस नावल को पढ़ते हुए इसके औराक में गुम हो जाएंगे। एपिसोड 1। जब गौरी फरमा रवाओं और उनके परवरदा गुलामों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी तो खिलजियों के गिरोह हिंदुस्तान आकर शाही मुलाजमतें इख्तियार करने लगे। इन खिलजियों में से बाज अफराद ने इस कदर रसूख हासिल किए कि वो शाही उमरा की सफ़ों में दाखिल हो गए। उन्हीं उमरा में सुल्तान जलालुद्दीन फ़ैरोज़ शाह खिलजी और सुल्तान महमूद खिलजी के बाप भी शामिल थे। एक मौरिख का ख्याल है कि कालिज खान की निस्बत से इन उमरा को कालजी कहा जाता था, फिर कसरत इस्तेमाल से ये लफ्ज़ बिगड़ते बिगड़ते खिलजी बन गया। दूसरे मौरिख का ख्याल है कि तुर्क बिन याफस के 11 बेटों में से एक का नाम खिल्ज था, उसी की औलाद को खिलजी कहकर पुकारा जाता है। बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, जलालुद्दीन खिलजी के लिए ताले आजमाई का वक्त आ गया था। उसने अपनी शातिराना चालों से उमराए दहली को इस तरह असीर कर लिया था कि वो सब के सब जहनी तौर पर उसके गुलाम नजर आने लगे थे। इस दौरान तारीख हिंद का एक बड़ा हादसा पेश आया। गयासुद्दीन बलबन का बेटा मोइजुद्दीन केकाबाद गर्दिश वक्त से बेखबर अवाम के साथ इस तरह खेल रहा था जैसे वो इंसान ना हो, लकड़ी के खिलौने हो। उसी आकबत ना अंदेशी ने केकाबाद को उसके अंजाम से करीब तर कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने ज़ेरे ज़मीन ऐसे दाम बिछाए थे कि कैकबाद जैसा ऐश प्रस्त हुक्मरान उस दाम के हलकों को अपनी खुमार आलूद आंखों से देख ही नहीं सकता था। फिर वक्त की गर्दिश ने जलालुद्दीन खिलजी के लिए वो मौका फराहम कर दिया जो उसकी ज़ात को तारीख साज बना देने के लिए काफ़ी था। जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत सोच समझ कर बिसाते सियासत पर एक फैसला कुन चाल चली। जलालुद्दीन ने उन तुर्क नौजवानों को आगे बढ़ाया जिनके बाप केकबाद के हाथ तह तय किए जा चुके थे। उस वक्त केकबाद की जिस्मानी हालत ये थी कि फालिज की वजह से वो पहले ही नीम मुर्दा हो चुका था। बस एक सांस का रिश्ता बाकी था। अगर उस रिश्ते को तोड़ दिया जाता तो फरिश्ता अजल केकबाद पर गालिब आ जाता और जलालुद्दीन की आंखों में पोशीदा ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्तान के नक्शे पर वाज़े नजर आने लगती। तुर्क नौजवान जोश इंतकाम में आगे बढ़े। केकबाद बिस्तर अलालत पर इस तरह पड़ा था कि उसके करीब ना कोई मसीहा था और ना कोई गमगुसार। आने वालों के बिगड़े हुए तेवर देखकर सुल्तान मोइजुद्दीन केकबाद ने आंखें खोली और नहीफो नजार लहजे में बोला, मुझ शिकस्ता इंसान से तुम्हें क्या शिकायत है? बस एक ही शिकायत है कि तू अब तक जिंदा क्यों है? एक तुर्क नौजवान ने आगे बढ़कर कहा। खंजरे कज़ा उसके हाथ में पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा था। मैं खुद मौत के दहाने पर खड़ा हूं, तुम मेरे खून से अपना हाथ क्यों रंगीन कर रहे हो? मोइजुद्दीन केकबाद की आवाज लरज रही थी और आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि मौत कितने दबे पांव दाखिल होती है कि आहट तक सुनाई नहीं देती, और जब हजारों संगी और आहनी दीवारें तोड़कर मौत दाखिल हो जाती है तो उससे ज्यादा लर्जा खेज मंजर कोई दूसरा नहीं होता।
आंख की पुतलियां शिद्दत खौफ से कांपने लगती हैं और खून रगों में जम जाता है। केकबाद की भी यही हालत जार थी जो उसे भीख मांगने पर मजबूर कर रही थी। ए बहादुर तुर्कजादो, मुझे माफ कर दो। केकबाद का लहजा गदागराना था। मैं तुम्हारे दामन पर खून की किसी छींट का निशान छोड़े बगैर खुद ही दुनिया से गुजर जाऊंगा। तुझे अंजाम कार दुनिया से जाना है। तेरे आखिरी सफर को कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वक्त तेरे वफादार और नमकख्वार भी तेरी गर्दन पर अपनी गर्दन रख दे तो शमशीर कज़ा का अमल रुक नहीं सकता। वो यहाँ तक उतरेगी कि जिंदगी बख्शने वाली एक एक शरियान को काट कर जिस्म से अलहदा कर देगी। दूसरा तुर्कजादा अपनी दिली नफरत का मुजाहिरा कर रहा था। तुम लोग मुझे बस भीख की चंद सांसें दे दो कि मैं सुकून से मर सकूं। मोइजुद्दीन केकबाद का लहजा मजीद आजिजाना हो गया था। भीख में जिंदगी तो दी जा सकती है लेकिन इक्तदार नहीं दिया जा सकता। तीसरे तुर्कजादा ने गजबनाक आवाज में कहा, मैं तुमसे इक्तदार नहीं मांगता, बस अपनी थकी हुई जिंदगी का सवाल करता हूं। केकबाद आखिरी लम्हे तक दुश्मनों को अपने लागर जिस्म से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। ये तेरी थकी हुई जिंदगी ही सबसे बड़ा फितना है। एक और तुर्कजादे की कहर आलूद आवाज बुलंद हुई। मोहरा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, मगर बिसात पर उसकी मौजूदगी खतरनाक होती है। शातिर वही है जो मोहरे को मुकम्मल तौर पर हटा दे। बेशक आज तेरी हालत कमजोर तरीन मोहरे की सी है, लेकिन बिसात पर तेरा जिंदा रहना एक खौफनाक हकीकत है। पता नहीं कब तेरे दूसरे गुलाम मोहरे हम पर यलगार कर दें और अचानक बिसात उलट जाए। हम जाहिल शातिरों की तरह इतनी कमजोर बाजी खेलने के लिए तैयार नहीं है। तेरे जूते चाटने वाले सिपाहियों को जल्द अज जल्द मालूम हो जाना चाहिए कि उनका शाह अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुका, ताकि वो मैदान जंग से फरार होने में उजलत का मुजाहिरा करें। और वो ऐसा ही करेंगे कि तेरी हुकूमत नाइंसाफियों की बुनियाद पर खड़ी है। तेरे इक़्तिदार का कोई मकसद नहीं, ज्यादा से ज्यादा दौलत, शराब और औरतें। ये कोई मकसद नहीं था और बेमकसद हुकूमतें ज्यादा देर तक जमीन पर कायम नहीं रह सकती। मोइजुद्दीन केकबाद ने मजीद गरियाओजारी की, मगर जिंदगी की सातें शुमार की जा चुकी थी। अचानक एक तुर्कजादा शमशीर बेनायाम लेकर आगे बढ़ा ताकि केकबाद के कांधों से उसके सर का बोझ हल्का कर दिया जाए। जैसे ही वो बेदस्तों पा सुल्तान के करीब पहुंचा, दूसरे तुर्कजादे ने चीख कर कहा, इस मुर्दे के जिस्म पर मशके सितम करके शमशीर की काट को बेआबरू ना करो। फिर चंद तुर्कजादों ने मोइजुद्दीन केकबाद के नातवा और बीमार जिस्म को एक कपड़े में लपेटा और फिर 2-4 ज़रबात में उसका काम तमाम कर दिया। सांस का रिश्ता टूटते ही तुर्कजादों ने मोइजुद्दीन केकबाद के बेहिस्सो हरकत जिस्म को हाथों पर उठा लिया। फिर चंद लम्हों बाद वो हाथ फिजा में बुलंद हुए और केकबाद की लाश दरियाए जमुना के हवाले कर दी गई। एक कत्ल के बाद बज़ाहिर जलालुद्दीन खिलजी इक़्तिदार में आ चुका था, लेकिन अभी उसके रास्ते में दूसरी रकावट मौजूद थी। वो उसे भी सब्र और तहम्मुल के साथ दूर करना चाहता था। जब केकबाद के मुर्दा जिस्म को दरिया बुर्द किया गया तो उसका 3 साला बेटा क्योमर्स हुकूमत के वारिस की हैसियत से मौजूद था। जलालुद्दीन खिलजी ने बिसाते सियासत पर एक और उलझी हुई चाल चली, ऐसी पेचीदा चाल जिसे उसके अयार मुखालिफ भी समझने से आजिज थे। जलालुद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन बलबन के खानदान से इस जोर शोर के साथ इजहार वफादारी किया कि सुनने वाले हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोइजुद्दीन केकबाद को बेदर्दी से कत्ल करने वाला उसके बेटे को अपना फरमारवा तस्लीम कर लेगा। और फिर जल्द ही वो लम्हा आ गया जब जलालुद्दीन खिलजी ने क्योमर्स को सुल्तान शमसुद्दीन के लक़ब से हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाकर खुद उसके नायब की हैसियत इख्तियार कर ली। हर तरफ जलालुद्दीन खिलजी के अहद वफा की गूंज थी। कहने वाले कहते थे, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में जो इस तरह अपने मरहूम सुल्तान की निशानी को सीने से लगाए फिरते हैं, मगर जानने वाले जानते थे कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर एक दिन ये पर्दा भी चाक हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन की नाम नेहाद हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कि यह मासूम फरमारवा कत्ल कर दिया गया। इस बार भी जलालुद्दीन खिलजी कातिल के लिबास में नमूदार हुआ था, लेकिन बज़ाहिर उसके दामन पर सुल्तान शमसुद्दीन के खून का कोई दाग नहीं था। वो कहा करता था, मेरे हाथ साफ हैं। फिर जब 688 हिजरी में जलालुद्दीन खिलजी को ताज पहनाया गया तो उसकी उम्र 70 साल थी। हवस इक़्तिदार की तस्कीन के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। मोहब्बत की तरह सियासत के जज्बात भी बुढ़ापे में ज्यादा भड़कते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के कदम कब्र की तरफ रवां थे, मगर उसने जाते जाते भी अपने 2 आकाओं के खून से रंगा हुआ ताज पहन लिया। फिर इक़्तिदार के ये कैफ आवर और निशात अंगेज लम्हात भी खत्म हो गए।
سلطان جلال الدین خلجی کے بھتیجے اور داماد علاؤدین خلجی کے نفس نے سرکشی اختیار کی اور اپنے بزرگ و محسن کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں 77 سالہ بوڑھا حکمران جلال الدین خلجی چیخ رہا تھا، بے وفا بھتیجے، میں نے تجھے اپنے سینے پر سلایا اور تو نے میری پشت میں خنجر اتار دیا۔ جب سلطان جلال الدین خلجی زخمی ہو کر کشتی میں گر پڑا تو اس کے حلق سے دردناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ عہد شکن علاؤدین، میں نے اپنی آبرو تیرے حوالے کر دی، مگر تو نے خون اور ناموس کے ایک ایک رشتے کو پامال کر ڈالا۔ سلطان جلال الدین خلجی کے زخموں سے لہو جاری تھا اور علاؤدین خلجی کشتی کے گوچے میں اس طرح خاموش کھڑا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، آنکھوں میں حرص و ہوس کے خون رنگ سائے لہرا رہے تھے اور ہونٹوں پر ایک ایسا تبسم نمایاں تھا جو کسی منصوبہ ساز کے لبوں پر اس وقت ابھرتا ہے جب دشمن عالم نزا میں گرفتار ہو اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہے۔ علاؤدین خون کا سمندر عبور کر کے ساحل مراد تک پہنچ چکا تھا اور سلطان جلال الدین خلجی کا سفینہ حیات گرداب فنا میں الجھا ہوا تھا۔ بہتا ہوا خون، ابھرتی ہوئی دردناک چیخیں اور ڈگمگاتی ہوئی کشتی اقتدار، بڑا عبرت خیز منظر تھا۔ اچانک علاؤدین خلجی کی آنکھوں میں اس کے خونی ارادوں کا عکس ابھرنے لگا۔ کشتی میں موجود اختیار الدین نے علاؤدین کی آنکھوں کی زبان سمجھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس وقت جلال الدین خلجی تڑپتے تڑپتے اوندھا ہو گیا تھا۔ اختیار الدین نے بڑے صفاقانہ انداز میں تاجدار ہند کو سیدھا کیا اور دوسرے ہی لمحے سلطان جلال الدین خلجی کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو چکا تھا۔ اقتدار فطرتاً ایک بے وفا چیز ہے۔ جلال الدین سے بھی اس نے بے وفائی کی، مگر اس قدر سنگین انداز میں کہ اس کے نمک خوار نیزوں پر اپنے آقا کا بوریدہ سر لیے ہوئے گلی گلی کوچے کوچے پھرتے رہے اور پکار پکار کر کہتے رہے، یہ اس شخص کی سزا ہے جو بے وفا دنیا پر عاشق تھا۔ اس کے بعد علاؤدین خلجی کے زر خرید غلاموں نے سلطان جلال الدین کے کٹے ہوئے سر کو ایک نیزے پر لٹکا کر کڑا اور مانک پور کے ایک ایک گوشے میں اس کی تشہیر کی۔ پھر یہی لوگ جلال الدین کا سر لے کر اودھ پہنچے۔ تاجدار ہند کی جس قدر رسوائی ممکن تھی وہ ہو کر رہی۔ اس نے جو فصل بوئی تھی وہ کاٹ لی۔ اب علاؤدین خلجی ہندوستان کا مطلق العنان حکمران تھا۔ 695 ہجری کے آخر میں علاؤدین خلجی بڑی ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ دہلی میں داخل ہو کر تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوا اور اسی دن دہلی کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ علاؤدین ایک ذہین اور شاطر انسان تھا۔ لوگوں کی زبانیں خاموش تھی مگر ان کی آنکھیں علاؤدین کے دامن پر جمی ہوئی تھی، وہ دامن جو سلطان جلال الدین خلجی کے خون سے رنگین تھا۔ علاؤدین نے ان آنکھوں کی زبان سمجھ لی اور پھر خون کے گہرے داغوں کو دھونے کے لیے اس نے جشن کیف و نشاط کا اہتمام کیا۔ دہلی کے ہر گلی کوچے میں شراب کی سبیلیں اس طرح کھول دی گئیں جیسے وہ نشہ آور سیال نہ ہو، شہد یا دودھ ہو۔ ترسے ہوئے لوگ کیف و مستی کے ان ذخیروں پر ٹوٹ پڑے۔ جب لذیذ غذاؤں اور خمار آلود پانی کی کثرت سے اہل شہر کے اعصاب بوجھل ہو گئے تو انہیں سلطان جلال الدین کے قتل کو بھی فراموش کرنا پڑا۔ عوام کے ضمیر اور احساس کو دولت کی لوریوں سے سلانے کے بعد علاؤدین خلجی امرائے دربار کی طرف متوجہ ہوا۔ انہیں بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا، یہاں تک کہ علاؤدین کا جرم اقتدار کے سنہری غبار میں گم ہو گیا۔ علاؤدین خلجی ایک شجاع اور حوصلہ مند انسان ہونے کے ساتھ فطرتاً حسن پرست تھا۔ یہ اس کی عیش کوشی ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے عام لوگوں کے لیے شراب پر پابندی لگا دی تھی، مگر خود اپنی خلوتوں میں شغل میں نوشی جاری رکھتا تھا۔ اپنے اس عیب کو چھپانے اور ہندوستانی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے علاؤدین نے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ شخصیت کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد قلندر تھے کہ کسی سلطان یا امیر کا سایہ تک برداشت نہیں کرتے تھے۔ علاؤدین خلجی نے کئی بار محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ اس درویش نے فرما روائے ہند سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب علاؤدین کا تمام جاہ و جلال اس مرد فقیر کے پیروں کی خاک سے بھی کمتر ٹھہرا تو خلجی کے حکمران نے خود نظام الدین اولیاء کے نام ایک خط تحریر کیا۔ خط کیا تھا؟ ایک گداگر کی التجا تھی۔ علاؤدین خلجی نے لکھا تھا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی کہ میں ایک بار آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ جواب میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا، علاؤدین کو لکھ دو کہ اس درویش کے مکان کے 2 دروازے ہیں، اگر تو ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا، اس کے بعد بھی اگر مجھے تنگ کرے گا تو میں تیرا ملک ہی چھوڑ دوں گا کہ خدا کی زمین تیرے اندازے سے بھی زیادہ وسیع ہے۔
حضرت نظام الدین اولیاء کی اس بے نیازی کے بعد علاؤدین کا شاہی وقار بجھ کر رہ گیا۔ اب اسے خطرہ لاحق ہو چلا تھا کہ اگر اس کے بعد بھی ضد کی گئی تو محبوب الہی یقیناً ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور وہ ایک مرد خدا کے قیام کی برکتوں سے محروم ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے مجبوراً علاؤدین نے اپنے درباری شاعر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا سہارا لیا۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین مرید تھے۔ بالآخر ایک دن علاؤدین خلجی نے حضرت امیر خسرو کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو، میں تو حضرت شیخ کو مناتے مناتے تھک گیا، میرے دربار میں آنا تو کجا، وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں کہ میں خود حاضر ہو کر ایک بار ان کی قدم بوسی کے اعزاز سے شرف یاب ہو جاؤں۔ اب تم ہی میرا آخری سہارا ہو، میری خاطر کم سے کم اپنے شیخ کے حضور اتنی سفارش تو کر دو کہ میں ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو محبوب الہی نے فرمایا، ہاں میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا، مگر وہی شرط اب بھی برقرار ہے کہ وہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب حضرت امیر خسرو نے سلطان علاؤدین خلجی کو اطلاع دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ حضرت محبوب الہی کی دعاؤں میں اس کا نام شامل ہو جانا ہی اتنی بڑی سعادت تھی کہ جس کے بارے میں علاؤدین سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خسرو، میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میری عافیت کے لیے ایک مضبوط سائبان فراہم کر دیا، علاؤدین نے بڑے والہانہ انداز میں کہا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب بھی علاؤدین کو کوئی سخت مارکا پیش آتا، وہ اپنے قاصدوں کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج کر دعاؤں کا طالب ہوتا تھا۔ جواب میں محبوب الہی فرما دیا کرتے تھے، خدا تجھے سرخرو کرے گا۔ ایک مرد بزرگ کی زبان سے ادا ہونے والے یہ چند الفاظ سلطان علاؤدین خلجی کے لیے جنگی اسلحے کا سب سے بڑا ذخیرہ ثابت ہوتے تھے۔ کئی خوفناک مواقع پر جب شکست سلطان کی فوجوں کا مقدر بن گئی تھی، اس وقت حضرت محبوب الہی کی دعائیں کام آئیں اور علاؤدین خلجی ناکامی و نامرادی کے اندھیروں میں ڈوب کر ابھر آیا۔ چتوڑ کی مہم بھی ایک ایسی ہی مہم تھی جس نے علاؤدین خلجی کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس بار بھی سلطان امیر خسرو کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء سے اپنے حق میں دعا کرانا چاہتا تھا، مگر خسرو نے صاف انکار کر دیا۔ میں شاہی ملازمت چھوڑ کر آپ کے عتاب کا شکار ہو سکتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو نے فرمایا، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں آپ کی ناراضگی مول لے کر اپنی دنیا خراب کر لوں، لیکن یہ گوارا نہیں کہ پیر و مرشد مجھ سے خفا ہو جائیں اور پھر میری آخرت برباد ہو جائے۔ سلطان، یہ بڑے خسارے کی تجارت ہے، مجھے اس قدر سنگین آزمائش میں نہ ڈالے۔ وہ جنگ جو ایک عورت کے حصول کے لیے لڑی جا رہی ہے، میں اس کا تذکرہ پیر و مرشد سے کس طرح کر سکتا ہوں؟ مجھ پر قیامت نازل نہیں ہو جائے گی؟ خسرو، بے شک اس جنگ کی محرک ایک عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ سرکش راجپوت بھی ہمارا نشانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بہانے ایک جنگجو قوم کے اٹھے ہوئے سروں کو پائے شاہی پر جھکا دیں۔ یہ ایک بڑی سیاسی فتح ہوگی۔ سلطان علاؤدین خلجی نے امیر خسرو کو عیارانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تم تو پیر و مرشد کے حضور صرف اتنا عرض کرو گے کہ علاؤدین چتوڑ کے ناقابل تذکیر قلعے کی طرف جا رہا ہے اور محبوب الہی کی دعاؤں کا طلبگار ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ایک عورت کے ذکر کو درمیان میں لاؤ؟ پیر و مرشد کو کیا خبر ہوگی کہ اس جنگ کا بنیادی سبب کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو سے برداشت نہ ہو سکا، اس لیے بے اختیار فرمانے لگے، سلطان، اگر نظام الدین اولیاء کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کس ارادے سے میدان کارزار کی جانب جا رہے ہیں تو پھر وہ پیر روشن ضمیر کس طرح قرار پائیں گے؟ اور جب شیخ کو یہ بھی خبر نہیں کہ دعاؤں کا طالب اپنے دل میں کیا مقصد لے کر آیا ہے تو پھر دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اگر رسم دعا اتنی ہی عرضہ ہے تو پھر جس کا جی چاہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ آپ کو محبوب الہی کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ احترام شاہی کے باوجود حضرت امیر خسرو کے لہجے میں ناخوشگواری کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ پھر آپ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، سلطان، مجھے اس حکم کی تعمیل سے معذور سمجھا جائے، اور اگر میرا یہ عمل مزاج شاہی پر گراں ہے تو مجھے ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے۔ نہیں خسرو، میں ضد نہیں کر رہا ہوں، علاؤدین خلجی نے گھبرا کر کہا، تمہاری ملازمت کی یہ شرط نہیں کہ تم میری ناجائز درخواستوں کو بھی نظام الدین اولیاء کے حضور پیش کرو۔ یہ تو ایک التجا تھی جو تمہاری وضاحت کے بعد نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ امیر خسرو جاتے جاتے ٹھہر گئے اور پھر علاؤدین خلجی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر آپ کو تذکیر چتوڑ کا شوق ہے تو بے دریغ چلے جائیے۔ جب پیر و مرشد ایک بار فرما چکے ہیں کہ آپ ان کی دعاؤں کے زیر سایہ رہیں گے تو پھر یہ اندیشے کیوں؟ شمشیر کو بے نیام کیجیے اور چتوڑ کے کوہساروں میں اپنے حوصلوں کو آزما لیجیے۔
اتنا کہہ کر امیر خسرو دربار سے چلے گئے اور علاؤدین خلجی نے اپنی محفل تنہائی کو سامان کیف و نشاط سے آراستہ کر لیا۔ اب وہ عالم بے خودی میں ایک فاتح کی بجائے دل شکستہ عاشق نظر آ رہا تھا۔ جب علاؤدین خلجی کا اضطراب حد سے گزر گیا تو اس نے اپنے ایک معتمد خاص علی عامر کو خلوت میں طلب کیا۔ علی عامر جب اجازت لے کر سلطان کے تنہا کمرے میں داخل ہوا تو فرما روائے ہند سرمستی کے باوجود لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ عامر کے آتے ہی علاؤدین خلجی نے اپنے غیر متوازن قدموں کو سنبھالا اور دھندلی نظروں سے علی عامر کی طرف دیکھنے لگا۔ علی عامر پٹھانوں کے مشہور قبیلے آفریدی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے مورث سے اعلیٰ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور پھر محمود غزنوی کے دور حکومت میں قلعہ ہانسی کی فتح کے بعد ان لوگوں نے یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد ہندوستانی سیاست کا نقشہ بہت تیزی سے بدلتا رہا۔ شہاب الدین غوری کی فتوحات سے لے کر خلجیوں کے اقتدار تک علی عامر کے خاندان نے اسلامی حکومت کے قیام میں نمایاں خدمات انجام دی۔ اب علی عامر سلطان علاؤدین کے دربار سے اس طرح وابستہ تھا کہ اس نے کئی خون ریز مارکوں میں حصہ لے کر اپنی بے پناہ جنگی صلاحیتوں کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کیا تھا، اور پھر اس طویل آزمائشوں کے راستے سے گزر کر وہ علاؤدین خلجی کے مصاحبین خاص کے حلقے تک پہنچ گیا تھا۔ علی عامر آفریدی علاؤدین خلجی کا مصاحب ضرور تھا، مگر خوش آمدی نہیں کہ سلطان کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہو اور وہ غلاموں کی طرح سر جھکا دے۔ علی عامر ان جانثار مصاحبوں میں سے تھا جو بادشاہ کے قریب محض اس لیے رہتے تھے کہ گردش کے وقت اپنے فرما روا کو بچانے کے لیے زندگی تک قربان کر ڈالیں۔ سلطان علاؤدین خلجی بھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ علی عامر آزمائش کے لمحات میں پشت دکھانے والا نوجوان نہیں۔ سلطان کے خیال میں اس کے بیٹے منہ موڑ سکتے ہیں، مگر علی عامر اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک جسم اور جان میں سانس کا رشتہ باقی رہتا۔ اسی اعتبار نے علی عامر کو سلطان کے بہت قریب کر دیا تھا۔ آج جب علاؤدین خلجی دل کے زخموں سے بے قرار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا تو اسے علی عامر کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور پھر ایک ہی جنبش لب نے علی عامر کو سلطان کے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ میرے قریب آؤ آفریدی، سلطان نے اپنے نوجوان سپہ سالار اور معتمد خاص کو پکارا۔ علی عامر باوقار مگر وفادارانہ رفتار کے ساتھ چلتا ہوا علاؤدین خلجی کے قریب پہنچا اور احتراماً سر کو قدر خم کرتے ہوئے بولا، سلطان معظم، یہ جان نثار سایہ جسم کی طرح آپ کے قریب ہے۔ علاؤدین خلجی کے قدموں نے اس کے بدن کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ قریب ہی پڑی ہوئی ایک آبنوسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک تو کمرے کی تنہائی، دوسرے سلطان کا جاہو جلال، فضا میں عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ علی عامر بدستور سر جھکائے کھڑا رہا۔ آفریدی، سلطان کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ آج ہم ایسی اذیت میں مبتلا ہیں کہ جسے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سلطان معظم، مجھے بھی غیر سمجھ کر اس راز کو اپنے سینے ہی میں پرورش کرتے رہیے۔ غلام نہیں چاہتا کہ شاہ والا کے ہونٹ کانپیں اور چند الفاظ اس طرح تاریخ کے اوراق پر جم کر رہ جائیں کہ پھر مستقبل کا ہاتھ بھی ان کو کھرچنے سے قاصر رہے۔ علی عامر آفریدی بڑے مدبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ آفرین ہے تم پر آفریدی، 100 بار آفرین۔ ہم تمہیں اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ تم صرف اندھے جان نثار ہی نہیں، عقل و ہوش بھی رکھتے ہو۔ لیکن دل کے درد کو کیا کریں جو مسلسل کئی ماہ سے اٹھ رہا ہے، ایسا درد جسے کوئی طبیب سمجھ سکتا ہے اور نہ دوا فراہم کر سکتا ہے۔ تو پھر غلام کے روبرو بیان کر دیجئے کہ شاید اس طرح کچھ مداوا ہو جائے۔ علی عامر نے آہستہ سے کہا اور نظریں سنگی فرش پر جھکا دی۔ چتوڑ کی رانی پدمنی نے ہماری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بالآخر علاؤدین اپنے راز کو راز نہ رکھ سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے حسن جہاں سوز نے بے شمار دلوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ لوگوں کا دعویٰ درست ہی معلوم ہوتا ہے۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے شعلہ رخسار کی تپش سے تمہارا سلطان بھی محفوظ نہیں رہ سکا ہے۔ شاہ والا، آپ کے دل اور عام انسانوں کے دلوں میں بڑا فرق ہے۔ ان لوگوں کے دل جلیں گے تو وہ شعلے صرف چند گھروں کو جلائیں گے، مگر آپ کے دل میں آگ لگنے کا مطلب ہے کہ پورا ہندوستان اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ خدا کے لیے آپ ان شعلوں کو اسی کمرے میں بجھا دیجئے، ورنہ خاندان خلجی کا جاہو جلال ایک معمولی عورت کی نظر ہو جائے گا۔ علی عامر سلطان کی کیفیت دیکھ کر خود بھی اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس کی آواز سے رکت جھلکنے لگی تھی اور آنکھوں کے گوشوں سے ہلکا ہلکا پانی ابھرتا ہوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں آفریدی، نہیں، آگ لگے ہوئے بہت دیر ہو چکی۔ اب ان شعلوں کا سفر دل سے روح کی طرف ہے۔ یہ شعلے اسی وقت بجھیں گے جب رانی پدمنی ہمارے شبستان محبت میں جلوارہ ہوں گی۔ یکایک سلطان علاؤدین خلجی کا سوز و گداز شدید قہر و نفرت میں بدل گیا تھا۔
علی عامر افریدی بادشاہ کی حالت جنوں دیکھ کر سہم گیا تھا۔ افریدی، کیا سوچ رہے ہو؟ سلطان نے علی عامر کو خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ سلطان معظم، اگر اس غلام کی رائے کو گستاخی و بے ادبی کے دائرے میں شامل نہ کیا جائے تو اس قدر وسیع و عریض ہندوستان میں رانی پدمنی کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے زیادہ دلکش عورتیں بادشاہ کے حرم کو اس طرح آراستہ کر سکتی ہیں کہ نہ رعایا کے مکانات جلیں گے، نہ میدان انسانی خون سے سرخ ہوں گے، اور نہ سلطان کے دامن جلال پر تہمت و الزام کا کوئی داغ ابھرے گا۔ مذہب آپ کو جائز ارادوں سے باز نہیں رکھتا۔ حکم کی دیر ہے، پھر اپنے خدام کی کارگزاری ملاحظہ کیجیے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے کو ان کے گھوڑوں کے سم پامال کر ڈالیں گے، اور پھر ایک ایسی دوشیزہ آپ کے نکاح میں داخل ہو جائے گی جس کے رخ تابناک کے آگے پدمنی کا حسن ایک محمل اور بے رنگ افسانہ بن کر رہ جائے گا۔ خاندان خلجی کے عظمت و جلال کی قسم، چتوڑ کی رانی پدمنی اتنی باکمال عورت نہیں کہ سلطان اس کے لیے سب کچھ فراموش کر دے۔ یہ عورت کے حسن یا کمال کی بات نہیں، ایک مطلق العنان فرما روا کی شاہانہ ضد کا سوال ہے۔ علاؤدین خلجی کا لہجہ بدستور قہرناک تھا۔ بے شک اقتدار کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ سود کی طرف دیکھتا ہے، مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ زیاں کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے۔ آفریدی، تم نہیں جانتے کہ جذبہ خود پسندی کتنی عجیب چیز ہے۔ کبھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شبنم میں نہائے، اور کبھی اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ وہ قصداً بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں جل جائے۔ رانی پدمنی بھی ہماری ذات کے لیے ایک ایسا ہی آتشی مسئلہ ہے۔ سیاسی اعتبار سے قلعہ چتوڑ کی تسخیر ہماری فطری ضرورت ہے۔ اگر ہم بیک وقت دونوں بازیاں جیت گئے تو اقتدار کے ساتھ دل کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، اور یہ ایک مثالی فتح ہوگی۔ یہ کہہ کر سلطان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ غالباً وہ علی عامر آفریدی کے چہرے پر اپنی گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ علی عامر مزید کیا کہتا؟ اسے اپنی حدود میں رہ کر جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ فرما رواؤں کی سرکش ضدوں کے آگے مشوروں کی دیواریں کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ مجبوراً علی عامر نے بھی اپنے حسن پرست فرما روا کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر سیاست و محبت کے خاص منصوبے کے مطابق یہ بات طے پا گئی کہ چتوڑ کی ابتدائی مہم میں علی عامر آفریدی سلطان علاؤدین خلجی کے سفیر کے فرائض انجام دے گا۔ آفریدی اس وقت ایک ایسا سفیر تھا جو اپنے سینے میں فرما روائے ہند کا بہت نازک راز چھپائے ہوئے تھا۔ یہ راز اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ رانی پدمنی سلطان علاؤدین خلجی کی محبت و اطاعت قبول کر کے ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے حرم میں داخل ہو جائے، اور سلطان کے دل کے ساتھ ساتھ عظیم ہندوستان پر بھی حکومت کرے، اور اگر اسے یہ پیشکش منظور نہ ہو تو اپنی آنکھوں سے چتوڑ کی ہلاکت و بربادی کا خون رنگ تماشا دیکھے۔ اگرچہ سلطان علاؤدین خلجی کے اس راز پر بہت سے گہرے پردے ڈالے گئے تھے، مگر علی عامر کے علاوہ بھی ایک اور شخص تھا جو اس راز سے باخبر تھا۔ اس شخص کو تاریخ ہند ملک کافور کے نام سے خوب جانتی ہیں۔ گجرات کی ایک خون ریز جنگ کے بعد دو ایسی چیزیں سلطان کے ہاتھ آئی جن کی وجہ سے علاؤدین خلجی کی سلطنت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ گجرات کی اس جنگ میں راجہ کرن اس قدر بدحواسی میں فرار ہوا کہ اپنی بیوی کملا دیوی اور خزانے کو بھی ہمراہ نہ لے جا سکا۔ نتیجتاً کملا دیوی کے ساتھ سیم و زر کا یہ انبار بھی علاؤدین کے ہاتھ لگا۔ دہلی پہنچ کر کملا دیوی نے اس شرط پر اسلام قبول کر لیا کہ اسے بانوئے سلطنت اور ملکہ جہاں بنا دیا جائے۔ سلطان نے کملا دیوی کی یہ شرط قبول کر لی اور اسے اپنی جائز بیوی کا درجہ دیا۔ علاؤدین خلجی کے دربار میں ملک نائب نامی ایک غلام نے اس قدر ترقی کی کہ سلطان کے دل پر حکومت کرنے لگا، یہاں تک کہ ملک کافور کو ملک نائب کا خطاب دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلت فاخرہ اور سرخ شامیانے کی بھی اجازت دے دی گئی، جسے سلطان کے سوا حکومت کا کوئی دوسرا عہدیدار استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسی ملک نائب کو جب سلطان کے نئے عشق کا راز معلوم ہوا تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ ملک کافور سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان علاؤدین خلجی اس کی محبت کے حصار سے نکل کر ایک شادی شدہ راجپوت عورت کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جائے گا۔ یہ خوفناک جذباتی حادثہ تھا۔ ملک کافور ساری رات جاگ کر شراب پیتا اور مسلسل غور کرتا رہتا کہ سلطان کو رانی پدمنی کے فتنے سے کس طرح محفوظ رکھے۔ اس کی یہ بے چینی صرف اپنی ذات تک محدود تھی۔ وہ نہ سلطان کی ہمدردی میں شب بیداری کر رہا تھا اور نہ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی تھی کہ چتوڑ پر فوج کشی کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے۔ وہ تو بس ایک ہی آگ میں جل رہا تھا کہ رانی پدمنی کی نادیدہ شخصیت نے سلطان کے سر سے اس کی محبت کا جادو کیوں اتار دیا۔ ملک کافور نے ہر زاویے سے سوچا، مگر اس کا محدود ذہن ہر گزرے ہوئے لمحے کے ساتھ ناکارہ ہوتا جا رہا تھا۔ ملک کافور ایک جاہل نوجوان تھا۔ اس نے وقتی ضرورت کے مطابق شمشیر زنی کے کچھ انداز سیکھ لیے تھے، ورنہ اس میں سازشی منصوبے بنانے کے سوا کوئی صلاحیت موجود نہیں تھی،
اور یہ سازشیں بھی محض اس بنیاد پر کامیاب ہو جاتی تھی کہ علاؤدین خلجی کی رنگین مزاجی اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔ مگر آج ملک کافور کی زندگی کا نازک ترین موڑ آ گیا تھا۔ سلطان کی جس نگاہ کرم کے باعث ایک غلام معزز و محترم ٹھہرا تھا، وہی نگاہ اب چتوڑ کے طلسم قدے پر مرکوز تھی۔